अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौसम फखर में खुशामदीद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरे अमेरिका के दौरान एक और इंटरव्यू सामने आया है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ये इंटरव्यू एक मारूफ अमेरिकी जरीदे न्यूज़ वीक को दिया है, जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की तरफ से एक नया इंकशाफ सामने आया है। जयशंकर का कहना है कि 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र सरेंडर को फ़ोन किया था, जिसमें अमरीकी नायब सदर ने भारत को आगाह किया था कि पाकिस्तान की तरफ से चंद शराइत पेश की गई हैं और अगर पाकिस्तान की शराइत को भारत की तरफ से तस्लीम नहीं किया गया तो फिर पाकिस्तान भारत पर एक ज़ोरदार और बड़ा हमला करेगा। जयशंकर ने इस इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ भी किया कि जिस वक्त अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का फ़ोन आया था भारतीय वज़ीर आज़म को, तो वो उस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म के साथ उनके ऑफिस में मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के ज़रिए जो पैगाम भारत को भिजवाया गया, उस पर भारतीय वज़ीर आज़म का जयशंकर के मुताबिक ये कहना था कि पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर भारत भी जवाब देगा। ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है जेडी वेंस की जनाब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ, और जो इंकशाफ जयशंकर की तरफ से अब सामने आया है, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा 6 और 7 मई की दरमियानी शब, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम पर जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर बेगुनाह सयाहों को मौत के घाट उतारा गया था। 26 के करीब वो शहरी थे जिनको मौत के घाट उतारा गया था। तो उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से भारत के लबो लहजे में तब्दीली आई थी और इस वाक़े का बराह रास्त जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया था। और उसके बाद 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत की तरफ से पाकिस्तान में बकौल उनके दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया था और भारत की तरफ से एक अटैक किया गया था, जिसमें मुरीद के में एक मस्जिद और मदरसे और उसके साथ एक हेल्थ केयर सेंटर को निशाना बनाया गया था। उसके साथ बहावलपुर में भी एक मस्जिद और मदरसे को निशाना बनाया गया था। इसी तरीके से कोटली और मुजफ्फराबाद में भी जो है वो भारत की तरफ से मिसाइल अटैक्स किए गए थे। इन अटैक्स के बाद पाकिस्तान ने भारत के वो तमाम तैयारे जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था उनको मार गिराया था। 6 तैयारे थे जिनको पाकिस्तान ने उसी दिन यानी 6 और 7 मई की दरमियानी शब मार गिराया था, जिसमें से 3 रफाल तैयारे थे, एक सुखोई तैयारा था, एक MiG-29 तैयारा था और उसके साथ साथ एक और तैयारा था जो कि सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तान ने इस जवाब के बाद खामोशी इख्तियार कर ली थी। अलबत्ता पाकिस्तान का लबो लहजा ना सिर्फ काफ़ी सख्त था बल्कि एक से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप की तरफ से भारत को सबक सिखाने के अज़्म का आदा किया गया था। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भी इस मामले को उठाया था और पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि भारत ने बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर अटैक किया है और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ की तरफ से ये पेशकश की गई थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि भारत पहलगाम वाक़े की किसी गैर जानिबदार मुल्क से, किसी गैर जानिबदार माहिरीन से इस वाक़े की तहकीकात करा ले और अगर पाकिस्तान इस वाक़े में मुलव्वस करार पाया तो पाकिस्तान हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। दुनिया ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के सामने आने के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा और भारत को पेशकश की गई मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, मुख्तलिफ ममालिक की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ज़रिए कि जनाब हम आपके इस पहलगाम वाक़े की तहकीकात करते हैं, लेकिन भारत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए किसी तरह के इंटरनेशनल ताउन को कबूल करने से इनकार कर दिया और 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। उसके बाद इस कशीदगी में इजाफा हुआ। जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं जयशंकर, उससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई थी। उस टेलीफोन कॉल में पाकिस्तान को ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा ना करे, भारत को इस वाक़े का जवाब ना दिया जाए और इस फ़ोन कॉल के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को ये पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान जो है वो इस कशीदगी को आगे नहीं बढ़ाएगा अगर हमारी 4 शराइत के ऊपर अमल दरामद किया जाए। उसमें से पाकिस्तान की तरफ से जो पहली शर्त या पहली कंडीशन पेश की गई थी वो मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत का आगाज़ था। दूसरा,
نقطہ جو پاکستان کی طرف سے اٹھایا گیا تھا وہ انڈس واٹر ٹریٹی، جس کو بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد سسپینڈ کر دیا تھا، اس کی فوری بحالی تھی۔ تیسرا اور اہم نقطہ تھا پاکستان کی طرف سے جو اٹھایا گیا تھا بھارت کے سامنے، وہ یہ تھا کہ پاکستان اور بھارت ایک جامع فریم ورک کو تیار کریں، اور اس جامع فریم ورک کے تحت یہ دہشت گردی کے واقعات جن کا الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے، اس کے لیے ایک ایسا میکنزم تشکیل دیا جائے، ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے جہاں پر پاکستان اور بھارت دونوں اپنی ریزرویشنز کو رکھیں اور دہشت گردی کے واقعات پر اس فورم کے ذریعے اپنی شکایت کو درج کرایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھا نقطہ پاکستان کی طرف سے اٹھایا گیا تھا وہ کراس بارڈر ٹیررزم کا تھا، اور پاکستان کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ مختلف پراکسیز کے ذریعے جو بھارت ہے وہ پاکستان میں فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے بھی بامعنی مذاکرات کیے جائیں۔ یہ وہ چاروں شرائط تھیں جو کہ پاکستان کی طرف سے امریکہ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور یہ وہی شرائط ہیں جن کا اب یہ جو جے شنکر ہے بھارتی وزیر خارجہ، اس نے اس کا اعتراف کیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو پوائنٹس امریکہ کے سامنے رکھے گئے تھے، امریکہ نے وہ تمام پوائنٹس اپنے نائب صدر کے ذریعے بھارتی وزیر اعظم کے سامنے رکھے، اور پاکستان نے اس بات کو واضح کر دیا تھا مارکو روبیو کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فون کانورسیشن میں کہ اگر پاکستان کے ان مطالبات کو، ان پوائنٹس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر پاکستان پر عوام کی طرف سے اندرونی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ بھارت کے ان حملوں کا، جس میں معصوم بے گناہ شہری جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے شہید ہوئے ہیں، ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ اب اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو کانورسیشن ہے اس میں 2 پوائنٹس اہمیت کے حامل ہیں جس کا انکشاف جے شنکر نے کیا ہے نیوز ویک کے ساتھ انٹرویو میں۔ پہلا پوائنٹ ہے شرائط کا جو کہ پاکستان کی طرف سے پیش کی گئیں اور جے ڈی وینس نے ان شرائط سے بھارت کو آگاہ کیا۔ دوسرا تھا پاکستان کی طرف سے زوردار جوابی حملے کا، اور یہی سے اصل سٹوری کے اندر ٹوسٹ آتا ہے۔ جب امریکہ کی طرف سے بھارت کو آگاہ کر دیا گیا پاکستان کی شرائط سے اور پاکستان کے ریزالو سے، تو اس کے فوری بعد آپ کو یاد ہے کہ 9 اور 10 مئی کو بھارت کی طرف سے ایک اور اٹیک پاکستان پر کیا گیا تھا۔ پاکستان کی 3 ایئر بیسز کو بھارت کی طرف سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں نور خان ایئر بیس تھی، سرگودا ایئر بیس تھی اور بلاری ایئر بیس تھی، جس کو بھارت کی طرف سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد صبح 4 بجے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ اب بھارت پاکستان کے جواب کا انتظار کرے، اور پھر 10 مئی کو صبح پاکستان کی طرف سے جواب بھارت کو دیا گیا تھا۔ پاکستان نے 26 مقامات یعنی 26 ملٹری انسٹالیشنز جو کہ بھارت کی تھیں ان کو نشانہ بنایا تھا، اور پاکستان کی طرف سے فتح 1 اور فتح 2 جو بیلسٹک میزائلز تھے وہ بھارت کی مختلف ایئر بیسز پر فائر کیے گئے تھے، جن میں سری نگر ایئر بیس تھی، بٹھنڈا ایئر بیس تھی، پٹھان کوٹ ایئر بیس تھی، سورت پور ایئر بیس تھی، راجستھان کی ایک گجرات ایئر بیس تھی۔ اس طرح کی مختلف ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ براموس میزائل جو کہ بھارت کے ایک بیلسٹک میزائل ہے اس کی سٹوریج سائٹ کو ہٹ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے میزائل ڈیفنس سسٹم S-400 کی 2 مقامات پر بیٹریز کو پاکستان نے تباہ کر دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ پاکستان کی طرف سے سائبر اٹیک، بہت بڑا سائبر اٹیک بھارت پر کیا گیا تھا، اور بھارت کی جو مرکزی انسٹالیشنز تھیں بجلی کی اور دیگر ان کو پاکستان کی طرف سے چوک کر دیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کا ایک زوردار جواب تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو 10 مئی کو میں نے اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستان نے اب اگلے مرحلے کی تیاری کر لی تھی۔ پاکستان کی اس تیاریوں کی کچھ سیٹلائٹ امیجز بھارت کے خلاف جو پاکستان تیاری کر رہا تھا، وہ سیٹلائٹ امیجز امریکہ کو موصول ہوئے تھے، جس نے اس ساری صورتحال کی سنگینی پر ایک بہت جو ہے نا ایک انٹرنیشنل کنسرن پیدا کیا تھا۔ اور امریکہ نے وہ سیٹلائٹ امیجز سامنے آنے کے بعد بھارت سے رابطہ کیا تھا، اور بھارت کو واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ اب پاکستان پر کسی طرح کا کوئی اٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد
صبح 10 بجے کے قریب بھارت کی جو میڈیا انفارمیشن ونگ تھا، جس کو بھارتی فوج کے کی وہ کرنل صوفیہ وہ اس کو آپریٹ کر رہی تھی، تو کرنل صوفیہ کی طرف سے ایک میڈیا بریفنگ کا آغاز کیا گیا تھا، اور کرنل صوفیہ نے اس میڈیا بریفنگ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان اگر بھارت پر حملے بند کر دے گا تو بھارت بھی حملوں کا کوئی جواب نہیں دے گا، اور یہ اس ٹیلی فونک کال کا کرشمہ تھا جس کے بعد یہ جو ہے نا سیز فائر ہوا تھا، اور ان سیز فائر کے موقع پر بھارت نے امریکہ کو یقین دلایا تھا، اسی شرط کے اوپر یہ سیز فائر ہوا تھا کہ پاکستان کی طرف سے جو شرائط پیش کی گئی ہیں بھارت ان شرائط پر عمل درآمد کرے گا اور بامقصد مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر۔ لیکن اس کے بعد حسب عادت بھارت اپنے وعدوں سے مکر گیا، اور اس وعدوں کا مکرنے کا خمیازہ اس وقت بھارت بھگت رہا ہے۔ یہ جو نیوز ویک کو انٹرویو دیا ہے انڈین وزیر خارجہ نے، اس میں انہوں نے نہ صرف اس بات کا انکشاف کر کے یہ ساری صورتحال کو ایکسپوز کیا جس کے بعد یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی، بلکہ اس انٹرویو میں جے شنکر نے اپنے اس الزام کو ایک مرتبہ پھر دہرایا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو کوئی آزادی نہیں دی جائے گی، ہم اب ان کے ساتھ بطور پراکسی نہیں نپٹیں گے، ہمیں کسی حملے کا رد عمل دینے سے روکنے کے لیے نیوکلیئر بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم یہ عرصے سے سن رہے ہیں کہ آپ دونوں جوہری ملک ہیں، آپ میں سے کوئی ایک خوفناک کام کرے گا، لیکن آپ انڈیا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پھر یہ جنگ دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ بھارتی وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم یہ نہیں سنیں گے، اگر ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم بھی دوسری طرف جا کر ان لوگوں کو نشانہ بنائیں گے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ دہشت گرد تنظیموں کے ہیڈ کوارٹرز پاکستان کی بڑی آبادی والے شہروں میں موجود ہیں۔ انڈین وزیر خارجہ کا دعویٰ اپنے انٹرویو میں انڈین وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں دہشت گردی کے عمل، اس کی معاونت اور اس کی حمایت کی اجازت کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر دیکھا جائے تو بھارتی وزیر اعظم نے اپنے نیریٹو کو آگے بڑھایا، لیکن اس کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ نے اپنی حکومت کی طرف سے جو پراکسی وار پاکستان کے خلاف شروع کی گئی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ بات اب دنیا سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ایس سی او کانفرنس ہو یا کوارڈ کا اجلاس ہو، دنیا پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے جو پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا 2019 میں، اس کے بعد دنیا نے بھارتی نیریٹو کو بائی کیا تھا۔ بھارت کے اس حملے میں پاکستان کو انوالو کرنے کی جو کوشش تھی، دنیا نے بھارت کے نیریٹو کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس مرتبہ صورتحال مختلف ہے۔ دنیا کے سامنے اب مختلف حقیقتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ دنیا کے سامنے بھارت کا جھوٹ اور دغا بازی کھل کے سامنے آ گیا ہے، جس کے بعد ایس سی او ہو یا کوارڈ ہو، اس کے اعلامیے میں پاکستان کو پہلگام واقعے کا مرتکب یا ملزم قرار یا ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی جیت اور بھارت کے منہ پر ایک زوردار تماچے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اب بھارت کے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ بلوچستان میں بھارتی مداخلت کے حوالے سے دنیا اب پاکستان کے نیریٹو کو بائی کر رہی ہے، پاکستان کے نیریٹو کو تسلیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے ٹھوس شواہد کے ساتھ ثبوت دنیا کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ڈوزیر جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں اور ان ڈوزیرز کو ثبوتوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، جس کے بعد دنیا اب اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف پراکسی وار کر رہا ہے۔ کل اسی پلیٹ فارم سے میں نے آپ کے ساتھ دو تنظیموں کا ذکر کیا تھا، ایک وہ طالبان کی تحریک کشمیر کے نام پر، جس کا مقصد پاکستان کے پاس جو اس وقت آزاد کشمیر ہے اس میں شرنگیزی کرنا تھا، اور اس کے ساتھ لبریشن فرنٹ آف افغانستان نام کی ایک پراکسی بھی بنائی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہلگام واقعے کا پاکستان سے انتقام لے گی، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بھارت کا انتقام پورا نہیں ہوا اور ہم بھارت کی جگہ پر آ کر اب انتقام لیں گے۔ تو یہ وہ پراکسی
نیٹ ورکس ہیں جو کہ اس وقت بھارت پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہا ہے۔ 9 اور 10 مئی یہ وہ ٹائم ہے جب پاکستان بھارت کے خلاف اٹیک کر رہا تھا، اور یہ وہی ٹائم ہے جب بھارت کی پراکسیز بھی پاکستان کے خلاف متحرک تھیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، اور یہ وہ تمام واقعات ہیں جہاں سے ٹریننگ، جہاں سے پیسہ، جہاں سے لاجسٹکس، جہاں سے ہتھیار، جہاں سے ٹریننگ بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اور دنیا اب اتنی چوچی نہیں ہے کہ جناب وہ باتوں کو نہ سمجھے۔ ہر ایک ملک کے پاس تمام ریکوائرڈ انفارمیشن موجود ہیں، لہذا دنیا کو اب مزید دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ جے شنکر کا اعتراف اس بات کا کہ امریکی مداخلت رہی ہے، اس بات کا اعتراف کہ پاکستان نے حملے سے پہلے صلح نامے کے لیے یا سیز فائر کے لیے 4 پوائنٹس بھارت کے ساتھ شیئر کیے تھے، بھارت کی طرف سے ان پوائنٹس کا جواب پاکستان پر ایک اور اٹیک کے ذریعے دیا گیا تھا، جس پر پاکستان رد عمل دینے پر مجبور ہوا، اور پھر بھارت کی 26 ایئر بیسز کو پاکستان نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ حقائق ہیں جن سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ بھارت چاہے بھی تو ان حقائق سے نظریں نہیں چرا سکتا، اور بہتر یہ ہے، اب بھی ٹائم ہے کہ نئی جنگی تیاریوں کی بجائے بمقصد مذاکرات کیے جائیں تاکہ خطے کے دونوں پڑوسی ملکوں کے عوام امن، سکھ اور شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکے، کیونکہ آگے بڑھنے کا یہی راستہ ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔